हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान में और जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो सरहद है चीन और ताजिकिस्तान की, वाखान की। इसे कहते हैं गोजाल। ये जमीन है वक्ही बोलने वालों की, धीमे लहजे की जमीन, जहाँ लोग बोलते हैं तो लगता है सुर छेड़ रहे हो। गोजाल जहाँ की औरत पूरे मुल्क के लिए इंस्पिरेशन है। गोजाल जहाँ पशु कौन सांप का पीछा करती रहती हैं। गोजाल जहाँ बेदाग वादियां हैं। गोजाल एक ऐसी जमीन है जहाँ खामोशी आपको सरशार करती है खुशी से। गोजाल जमीन है ऐसी वादियों की जो ना तमाम हसरतों की तरह बेदाग है, अनछुई है, मोहब्बत का कमल फूटने से पहले किसी मासूम दिल की तरह। गोजाल जहाँ पत्तों की सरसराहट आपका पीछा करती है, जहाँ पानी का रजज है, खुनुक हवाओं की खुमारी है। इस वक्त हम पहुंचे हैं हुंजा रॉक्स के पास। इन्हें लोग गलत तौर पर बुधा रॉक्स कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में दिखाई भी थी, लोगों ने कहा कि हमें दोबारा दिखाएं। ये बुधा रॉक्स नहीं है, ये हुंजा रॉक्स हैं। इन हुंजा रॉक्स पे जो पेट्रोग्लिफ्स मिलते हैं वो हैं पहाड़ी जानवरों के। यहाँ एनिमिज्म एक फलसफा है, एक फलसफे की तरह राइज रहा है। एनिमिज्म बेजान मादे को भी जिंदा तस्वर करता है। दरख्तों में, पहाड़ों में, पत्थरों में, नदी नालों में, हर जगह अरवाह है। हर चीज की एक रूह है। हर चीज हर दूसरी चीज से, चाहे इंसान है, चरिंद है, परिंद है, दरख्त है, पहाड़ है, पत्थर है, वादियां हैं, दरिया हैं, पानी है, चश्मे हैं, आबशारे हैं, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। एक ही रूह कार फरमा है हर तरफ। मुझे बर्गसॉ याद आते हैं जो कहा करते थे कि when you try to know what an apple is and you pluck it from the branch, it ceases to be an apple because it lacks the इलान विताल। बर्गसॉ कहते हैं कि जब आप सेब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो दरअसल आप एक डेड चीज़ का, एक मुर्दा चीज़ का मुआयना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इलान विताल, वो ज़िंदगी की वार्मथ, वो हरारत जो ज़िंदगी बख्शने वाली हरारत है, उसे तो आपने काट दिया। वो तो उस टहनी दरख्त जड़ के साथ ही मौजूद थी। आप एक डेड चीज़ का मुआयना करते हैं। ये मिसाल कुछ समझने के लिए मेरा ख्याल है मददगार होगी कि जब हम एनालिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं किसी चीज़ का, तो दरअसल हम एक डेड चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं, इलान बिताल का अहाता नहीं कर रहे होते। यही फ़लसफ़ा, एनिमिज़म का फ़लसफ़ा, मैं बरगसा की बात नहीं कर रहा अब, एनिमिज़म का फ़लसफ़ा आगे चलकर शामनिज़म की बुनियाद बना, जिसमें रूहों परियों का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। हम शामनिज़म को डिस्कस करेंगे, आपसे वादा किया है। अताबाद टनल से गुजर रहे हैं। जल्द ही थाक कोट से समर नाले तक 15 टनल्स और 6 ब्रिजेस के साथ एक सीधी सड़क का इफ्तिताह होगा जो 7 घंटों का सफ़र 2 घंटे में लेगी। ये 62 किलोमीटर का रास्ता 279 किलोमीटर लंबी सी पैक का हिस्सा है। पुरानी केकेएच दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मिल जाएगी और ये नया रास्ता लैंडस्लाइडिंग से महफूज होगा। गिलगित बल्तिस्तान आना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन केकेएच चिलास की खूबसूरती आंखों से ओझल हो जाएगी क्योंकि आप ज़्यादा सफ़र टनल्स में कर रहे होंगे। शुक्र है हमने कई दहाइयाँ सफ़र की सऊबत और फितरत के हुस्न का तजुर्बा किया। कोशिश यही होगी कि टनल्स बनने के बावजूद कभी बाबूसर से आया करें। टनल से निकले हैं तो अताबाद झील का दिलफरेब नज़ारा है, जिसका नीला पानी कथई पहाड़ों के दामन में किसी राजस्थानी दोशीज़ा की कमर ऐसे बल खाते चलता है। इस झील पर था वो लेक्सस होटल जिसका वेस्ट अनफॉर्चुनेटली अताबाद में गिरता रहा और इंतज़ामिया, माफ़ कीजिएगा, मुजरिमाना गफलत का शिकार रही। लेक्सस होटल को बनाने की इजाज़त देने वालों से ही पूछ पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि जहां वो बनाया गया था वो इंतहाई वल्नरेबल जगह थी और वही हुआ, एक क्लाउड बर्स्ट से बहा कर ले गया।
یہاں کسی کو ہوٹل بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. چائے پانی اور کھانے پینے کے لیے یہاں سے چند کلومیٹر دور کیفے بنانے چاہیے. یہاں ہوٹلز بنانے کا کوئی جواز ہے ہی نہیں. ہوٹلز اس جھیل کے نظارے کو برباد کرتے. بھونڈی سی کمرشلائزیشن اس کے حسن کو برباد کر دے گی. کسی بھی جھیل، آبشار اور پرفضا مقام پر کسی کو ہوٹل بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس پر قانون سازی ہونی چاہیے، قانون لاگو ہونا چاہیے. مقامی لوگوں سے میں درخواست کروں گا، وہ تو بہت پڑھے لکھے، باشعور، اویئر ہیں بہت زیادہ. انہیں احتجاج کرنا چاہیے اس چیز کے خلاف. کوئی اگر دریاؤں کے کناروں پر، جھیلوں کے کناروں پر ہوٹل بنائے تو احتجاج کرنا چاہیے، منع کرنا چاہیے انہیں. یہ ناقابل معافی جرم ہونا چاہیے. یہاں تو سفید اور کالا دھن لیے جانے کون کون کھڑا ہے ان علاقوں کے حسن کو تباہ کرنے کے لیے. ایک طرف فطرت کے حسن سے کھلواڑ کرنے والے ہیں تو دوسری طرف مقامی لوگ ہیں جو اپنے علاقے کو اس جلغار سے بچانا چاہتے ہیں اور اس کی ابھی سے پیش بندی کر رہے ہیں. ہم گلمت کے پل سے گزر رہے ہیں اور ہمیں جانا ہے گلکن، جہاں 900 برس پرانے گھر کو کنزرو کیا گیا تاکہ آرٹسٹ گیلری بنائی جا سکے. گلکن ہی میں مڈ ہاؤسز بنائے جا رہے ہیں تاکہ کانکریٹ کے حملے سے بچا جا سکے. جیسے جیسے گلکن کی جانب اوپر جا رہے ہیں موسم اور بھی خوشگوار ہوتا جا رہا ہے. یہاں سب وخی بولتے ہیں. چمشال، پسو، سست، چپرساں، گلمت، گلکن سب وخی سپیکنگ لوگوں کا علاقہ ہے. چپرساں سے آگے افغانستان میں واخان کی پٹی ہے جو افغانستان کے ضلع بدخشاں میں ہے، اور یہیں سے دوشنبے یعنی تاجکستان کی سرحد شروع ہوتی ہے. 350 کلومیٹر لمبی اور 16 سے 64 کلومیٹر چوڑی واخان کی پٹی پاکستان کا حصہ ہوتی اگر برطانوی راج نے اسے پامیر تک بفر زون بنانے کے لیے افغانستان کی جھولی میں نہ ڈالا ہوتا. دس 10,300 مربع کلومیٹر کی اس پٹی پر 20,000 وخی اور پامیری رہتے ہیں جو خود کو الیگزینڈر سے جوڑتے ہیں. افغانستان کے علاقے باختر میں انڈو گریک کی حکومت قائم رہی اور انہی کے ایک بادشاہ میانڈریز نے تاکشلا یعنی ٹیکسلا پر حکومت قائم کی. اس میں کوئی بعید نہیں کہ یہ لوگ الیگزینڈر یا انڈو گریک سے متعلق ہوں، لیکن واخان کا علاقہ تو قبل مسیح سے ہی تجارت کا کوریڈور رہا ہے. آج بھی پاکستان، افغانستان، تاجکستان اور چین کی سرحدیں واخان سے ملتی ہیں. افغانستان میں موجود قیمتی دھاتوں کے لیے یہ علاقہ بہت اہم ہے. پاکستان کے علاقے چترال میں موجود ہے ایک ایسا درہ جو واخان تک جاتا ہے. یعنی اگر آپ ہنزا سے جانا چاہیں تو چپرساں سے واخان جاتے ہیں، اگر آپ چترال سے جانا چاہیں تو بروغل سے جاتے ہیں. لیجئے ہم پہنچ گئے ہیں گلکن. یہاں ایک آرٹسٹ گیلری ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے. یہیں مڈ ہاؤس بنائے جا رہے ہیں. یہ مڈ کا کیا مقصد؟ یہ مڈ سر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایکو فرینڈلی ہے. اس میں اس کا یہ فائدہ ہے کہ گرمیوں میں یہ ٹھنڈا رہتا ہے، ٹھنڈے میں سر یہ گرم رہتا ہے. اچھا. تو پہلے ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا، پھر ہمارے پاس ایک اولڈ ہاؤس ہے 900 ایئر اولڈ، تو اس کو رینویشن اس کا بہت پورا خستہ حال تھا، اس کو ہم نے رینویٹ کیا. اس کے بعد اس کو ایز اے گیسٹ ہاؤس چلا رہے تھے کمیونٹی والے، تو بڑے بھائی نے کہا ایز ہم اس کو آرٹ گیلری چلائیں گے، جو کہ گلگت بلتستان کا جو ہے فرسٹ آرٹ گیلری ہے اس یہاں کا. اور یہاں پہ جو ہے پاکستان کے جتنے بھی فیمس آرٹسٹ ہیں ان کے پینٹنگز لگے ہوئے ہیں. اسپیشلی یہ آرٹسٹ لوگوں کے لیے اسپیس بنایا ہے. ویری گڈ. اچھا، اس کے مڈ کے پیچھے کیا ہے؟ پتھر ہے یا بلاک؟ اچھا بلاک کنکریٹ. تو یہ بارش یہ کچھ نہیں ہوگا. یہ ان کا گھر تھا جسے آرٹ گیلری اور گیسٹ ہاؤس میں کنورٹ کیا گیا ہے. یہاں آپ جتنے بھی فن پارے دیکھ رہے ہیں سب مقامی آرٹسٹوں نے بنائے. ذرا انٹیریئر ڈیکور ملاحظہ کیجئے. مڈ ان کمروں کو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم رکھتا ہے.
بہت نازک خیال ہیں جن پہ یہ پینٹنگز بنائی گئی ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں 900 برس پرانا گھر دکھانا بھول گیا ہوں، لیکن یہ پینٹنگز ایسی خوبصورت ہیں، یہ آرٹسٹ گیلری اتنی شاندار ہے کہ یہاں ایک ایک چیز پہ نظر پڑتی ہے اور مجھے رکنا پڑ رہا ہے دیکھنے کے لیے ایک ایک پینٹنگ کو، ایک ایک آرٹ کو. اس کے اوپر یہ جو ہے آیت النور لائٹ کا وہ دے رہا ہے. یہ اس کا نگاہ ووٹ بھائی نے جو جیتا تھا، یہ اس کا ووٹ ہے. ارے واہ، یہ پورٹریٹ تو دیکھیے. یہ حمزہ کا ایک بوڑھا شخص ہے جس کے چہرے پر وقت اور زمانے نے اپنا رنگ جما دیا، جھریوں کی صورت میں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک طمانیت ہے، جیسے کہہ رہا ہو میں نے زندگی ملنے کا حق ادا کر دیا. اور یہ ہمارے نادر لیفٹ نادر امان، ہی بلونگس فرام پھاسو. یہ اس کا آرٹ ہے، بڑا خوبصورت ہے. اس ایریا کا فرسٹ آرٹسٹ. اچھا. اس آرٹ گیلری کی دیواریں مڈ سے آراستہ ہیں. یہ تصویر حمزہ کے میر جمال کی ہے، جنہوں نے حمزہ میں تعلیم و ترقی کے در کھول دیے تھے. جی چاہتا ہے یہیں رہ جاؤں اور بہت سی کتابیں اپنے پاس جمع کر لوں اور پھر دنیا و مافیا سے آزاد بس پڑھتا رہوں. لیکن کیا کروں، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. یہ لاسٹ ٹائم سلطنت لیک میں جو آئس ہاکی ہوا تھا، یہ اس کا. یہ میرا بھائی کا پہلے کے چارج کو. یہ ہے وہ ہیریٹیج، 900 برس پرانا ہیریٹیج. کیونکہ یہ گلکن کا سب سے پرانا گھر ہے، لیکن ایسے اور بہت سے گھروں کو بھی کنزرو کر کے آرٹ گیلریز میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ یہاں کی کمیونٹی کرتی ہے. یہاں کمیونٹی سسٹم بہت مضبوط ہے اور اس کی وجہ ایک ہی ہے، احساس ذمہ داری ڈیولپ کی جاتی ہے بچپن ہی سے. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ماحول صاف رکھنے کے لیے تربیت دیتے ہیں. وہ کسی کو بھی کچرا پھینکنے نہیں دیتے. اگر آپ کچرا پھینکیں گے تو ان کے بچے اس کچرے کو اٹھا لیں گے. ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا اگر ہم کچھ انسانیت رکھتے ہیں اپنے اندر. اس لیے آپ کو گوجال میں کہیں بھی کچرے کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آئے گا. گوجال میں آپ کو کوئی صنفی امتیاز نظر نہیں آئے گا. یہاں ہر شخص تعلیم یافتہ ہے. یہاں بھی تنازعات ہوتے ہیں، لیکن وہ تنازعات میز پر حل کیے جاتے ہیں اور کمیونٹی کی اخلاقیات اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ کمیونٹی سروس پر خرچ کیا جاتا ہے اور لوگ اسے بوجھ نہیں سمجھتے. اس ہیریٹیج سائٹ کو ملاحظہ کیجئے. یہ پیٹرن آپ کو پورے گوجال میں نظر آئے گا. چھوٹے دروازے جہاں سے آپ کو جھک کر گزرنا ہے، پھر سرد موسم کی شدت کو کم کرنے کے لیے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دروازے، خوبانی کی لکڑی سے بنے ہوئے ستون. یہ آپ کو بلتت فورٹ میں بھی نظر آئیں گے. تو یہ جو ہے اس گاؤں کا پہلا گھر ہے. اچھا. گلکن کا. یہ جو ہے یہ دادا جو ہے تاجکستان سے آئے. تاجکستان سے آ کے میر حمزہ کے پاس، اور میر حمزہ نے اس کو اپنا دودھ والا بھائی لیا ہے اور اس کو یعنی آپشن دیا کہ آپ بھی اس پارٹ میں کہیں پہ بھی آپ جگہ سلیکٹ کریں، آپ یہاں پہ آ کے سیٹل ہو جائیں. تو تاجکستان میں جو تھا وہ جس ایریا میں رہتا تھا وہاں پہ پانی کے ایریا میں رہتا تھا، اور یہاں پہ بھی اس نے آ کے دونوں طرف گلیشیئر ہے، یہاں پہ پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، تو اس نے یہ ایریا سلیکٹ کیا. تو یہاں پورے گلگت بلتستان کی طرح کچن اندر ہی بنے ہوتے ہیں تاکہ چولہے کی گرمائش بھی مڈ ہاؤسز کو گرم رکھے. پچھلے 40-50 برس میں تو کافی ترقی ہو گئی، ریفریجریٹر، فریج، اوون وغیرہ آ گئے ہیں. ورنہ یہ دیکھیے یہاں خوراک کو ذخیرہ کیا جاتا تھا، بلکہ گرمیوں میں یہ لوگ گوشت کو سکھا کر سردیوں کے لیے محفوظ کر لیا کرتے تھے. اب بھی اس گاؤں میں کچھ بڑے بوڑھے ایسے ہوں گے جو کبھی حمزہ سے باہر نہیں گئے. اور یہ 900 سال پرانا 900 پاسو کے جو سیلاب آئے ہیں اس میں متاثر تو نہیں ہوا؟ نہیں، یہ اوپر والا گلیشیئر ہے. اس کے اوپر ٹاپ پہ یہاں سے پھر بہت لیک ٹریک کر سکتے ہیں، کوئی گھنٹے کا ٹریک ہے. یہ دیکھیے کچھ ماڈل بنا کر رکھے گئے ہیں تاکہ ہسٹری کو ڈسپلے کیا جا سکے. میں یاد دلاؤں
کہ آغا خان فاؤنڈیشن، اور یہاں یہ ذکر ضمناً آیا ہے کہ آغا خان فاؤنڈیشن کے زیر اثر پوری دنیا سمیت لاہور میں کنزرویشن کا بہت کام ہوا ہے۔ لاہور کے قلعہ میں سمر پیلس، شاہی حمام، اور اب دنیا کی سب سے بڑی پکچر وال لاہور میں آغا خان ہی بنا رہے ہیں۔ حویلیوں کو ان کی اصل حالت میں بحال کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ لوگ اس چینی محاورے پہ یقین نہیں رکھتے کہ ایک ہاتھ سے کام کرو اور دوسرے سے ڈھول پیٹو۔ یہ لوگ خاموشی سے آنے والی جنریشنز کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو کوئی دکھاوا، کوئی شیخی بگاڑتے لوگ نہیں ملیں گے، کوئی سنوبری نظر نہیں آئے گی، بڑی بڑی گاڑیوں کی نمود و نمائش کرتے لوگ نہیں ملیں گے۔ اور یہاں پہ یہ تقریباً ہمارا 4تھ شو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے لوکل آرٹسٹ سے شروع کیا ہے، پھر اس کے بعد سلمان الزائی جو NCS ہے اس نے گریجویشن کیا ہے۔ اب یہ جو سارا کام لگا ہوا ہے، یہ شاہد حسن کونی، یہ بھی یہاں کا لوکل آرٹسٹ ہے، اس نے بھی بہت بڑی بات ہے، NCS سے سارا اپنا ایجوکیشن جو ہے NCS سے کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہم جا رہے ہیں ایک پل دیکھنے جو شاہکار تھا، شاہکار ہے، دور دراز پہاڑوں کے درمیان دو گاؤں کو ملاتا ہوا لکڑی اور دھات کی تاروں کا ایک پل جو ایک عجوبہ ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنی رائے دیجیے، اپنے کامنٹ کیجیے۔ آپ کی رائے، آپ کے کامنٹ ہمارے لیے بہت معتبر ہے۔